बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे। फोर्थ पारा हमने लास्ट लेसन में स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने आयत नंबर 96 तक पढ़ा। 96 आयत में हमने बैतुल्लाह का ज़िक्र पढ़ा कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जो बेशक जो सबसे पहला घर लोगों के लिए इबादत के गर्ज से जो पहला घर बनाया गया वो बक्का में है। ठीक है, बक्का को हमने एक्सप्लेन किया था कि मक्का का ही दूसरा नाम है बक्का, और उसमें हमने बैतुल्लाह की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ठीक है, तो ये दो हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट था मुबारकन कि हर तरह से रूहानी बरक़ात हैं और फ़िज़िकल बरक़ात जितने भी हैं हम उसका मुशाहिदा करते हैं बैतुल्लाह में। और इसके अलावा जो बैतुल्लाह है वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया भी है, हुदल लिल आलमीन। आज हम नेक्स्ट आयत देखते हैं, वो बिल्कुल इसी की कंटिन्यूएशन है। इसको मैंने 3 और 4 कहा है कि ये तीसरी प्रॉपर्टी उस घर की, बैतुल्लाह की, यानी कि खाना काबा की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, फ़ीही आयातुम बय्यिनात। याद करने में आपको आसानी रहेगी। बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयातुम बय्यिनात, उसमें है रोशन निशानियाँ। फ़ीही यानी उसमें, किस में? उसी खाना काबा में, बैत अव्वल बैतन जो हमने पहले बात की थी, तो उसमें निशानियाँ हैं। आयात है ना, निशानियाँ, बय्यिनातुन खुली वाज़े निशानियाँ हैं। और एक वाज़े निशानी अल्लाह ताला ने यहाँ मेंशन कर दी, मक़ाम इब्राहीम। मक़ाम इब्राहीम सूरह बक़रा में जब हमने पढ़ा था मक़ाम इब्राहीम का, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक कमांड थी कि इस मक़ाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। ठीक है, तो ये हमारे लिए खाना काबा में, हरम के इलाके में जो मुबारक है, लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है, तीसरी उसकी प्रॉपर्टी बता दी, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम। और चौथी चीज़ जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया है वो है वमन दखलहू काना आमिना। जो कोई उसमें दाखिल हुआ, यानी उस बैत में, जो अव्वला बैतिन है, खाना काबा है, हरम का इलाका है, वमन दखलहू, हु यहाँ पे हु की ज़मीर उधर ही जा रही है बैत की तरफ, यानी कि उस घर को जिसको, जो बक्का में है, मुबारक है, हुदल लिल आलमीन है, उसमें रोशन निशानियाँ हैं। जो कोई भी उसमें दाखिल हुआ, काना आमिना, वो हो गया अमन वाला। ये अमन मतलब पुरअमन हो गया, वो अमन में आ गया। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने याद रखनी है। इन दोनों आयतों को एक साथ याद रखेंगे जब भी हम अव्वला बैतिन की बात करेंगे। और ये कब बात आई थी? जब हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र आया था। हज़रत इब्राहीम के ज़िक्र के बाद, और हज़रत इब्राहीम का क्यों ज़िक्र आया, अल्लाह ताला ने ये बताना था कि हज़रत इब्राहीम का तरीका यकसू तरीका है, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। फ़ौरन बाद बैतुल्लाह का ज़िक्र आया और बैतुल्लाह की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने इन आयतों में पढ़ ली। अब अभी मज़ीद अभी आयत जारी है और फ़ौरन ही अल्लाह ने बैतुल्लाह से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिज्जुल बैती, अल्लाह के उस घर का हज। अब ये वो क्या है? वलिल्लाही अलन्नासी। अब ये गौर से देखिए, वलिल्लाही अल्लाह के लिए, अलन्नासी लोगों पर। हम हमेशा बात करते हैं, अला जो है वो एक ज़िम्मेदारी लेके आती है। अला यानी कि अपॉन, यानी कि किसी लोगों के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है अल्लाह के लिए। और वो क्या ज़िम्मेदारी है? हिज्जुल बैती, अल्लाह के घर का, यानी कि उस घर का हज, खास इबादात का एक सेट जो हमें हम हज़रत इब्राहीम की तरीके को फ़ॉलो करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरीके से हमें करके बताया। अल्लाह के घर का तवाफ़ करना और वक़ूफ़ अरफ़ात, और उसके बाद मुज़दलिफ़ा में क़याम, फिर वापस आना, शैतान को कंकरियाँ, वो जो पूरा एक रिचुअल है वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। और यहाँ पे बेसिक उसी की आ गई कि वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए, अलन्नासी लोगों पर, हिज्जुल बैती, तो क्या है ज़िम्मेदारी? उनके ऊपर फ़र्ज़ है हिज्जुल बैती, उस घर का हज। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, किसके ऊपर ये हज है? मन इस्तताअ, जो इस्तिताअत रखता है। तफसीर में आता है कि ये जिस्मानी इस्तिताअत भी है, माली इस्तिताअत भी है, हर तरह की इस्तिताअत जो इसमें रखेगा, उन लोगों में से जो कोई भी ये इस्तिताअत रखेगा, उस पर
حج بیت اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، الیہ اس کی طرف سبیلاً، یعنی کہ سبیل ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آپ کو منزل کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اس راستے کی طرف جس کی بھی استطاعت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے فرض کا درجہ دے دیا، اللہ کے لیے لوگوں پر ایک ذمہ داری بتا دی، حج البیتی من استطاع الیہ سبیلا۔ تو اس کو بار بار اس لائن کو پڑھ کے اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو کوئی کفرا، جو کوئی اس کا انکار کرے گا، یعنی کہ حج بیت اللہ کا انکار، حج کا انکار، کیونکہ اسی کانٹیکس میں بات چلی آ رہی ہے نا، تو اس میں اگر ہم اس کانٹیکسٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو حج کا انکار کرنا، اللہ کے گھر کا انکار کرنا، اور یہ کون لوگ کرتے تھے؟ یہ اہل کتاب لوگ جو تھے، اہل کتاب وہ نہ مکہ کی امپورٹنس ان کو وہ مانتے تھے، نہ ہی بیت اللہ کی امپورٹنس وہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جو کوئی بھی وہ اس کا کفر کرے گا، حج کا کفر کرے گا، یا اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، اور یا پھر بیت اللہ کا کفر کرے گا، اس کا انکار کرے گا، تو وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی مانے نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تمام لوگوں پر حج کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بیت اللہ کا حج بہت ضروری ہے تمام انسانوں کے لیے، ان کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض رکھ دیا گیا، اور جو کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ نے کلیئرلی بات بتا دی۔ اب ہم آتے ہیں اگلی دو آیتیں، دونوں آیتیں بالکل آپ کو ایک جیسی لگیں گی، کس طرح سے قل سے سٹارٹ ہوں گی، اور قل کا مطلب ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، بات پہنچا دیجئے، یہ بات بتا دیجئے، پکاریے، یا اہل الکتابی، پکارا جا رہا ہے اہل کتاب کو، کہ ان کی کتاب کا حوالہ دے کے ان کو پکارا جا رہا ہے کہ اے کتاب والو، ان کو پکار کے کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل یا اہل الکتابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو پکارو کہ اے اہل کتاب، سوال کرو، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے، کیوں تم انکار کرتے ہو کس چیز کا؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کا حکم آیا، اللہ نے اپنی کتاب میں اس حکم کا ذکر کیا، بیت اللہ کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی اور تمام شرعی احکامات ہے نا، جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ قرآن میں اس وقت نازل کر رہے ہیں، اہل کتاب سے پوچھو اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، بہت امپورٹنٹ بات، اللہ شہید ہے، اللہ گواہ ہے، علی اس کے اوپر، ما تعملون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، آپ عمل کو یاد رکھیے، تعملون تم عمل کرتے ہو، اور شہید کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس آیت میں۔ اگلی آیت دیکھیے، قل، پھر سے ویسے ہی قل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہو، یا اہل الکتابی، پھر اہل کتاب کو پکارا جا رہا ہے، یا اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لما تصدون، لما تصدون، وہاں تھا لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، یہاں ہے لما تصدون، تصدون کا مطلب ہوتا ہے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، روکنے کے معنی پائے جاتے ہیں نا، تو روکنا، خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، تم کیوں روکتے ہو، کوشچن، لما، کیوں تم روکتے ہو، لما تصدون عن سبیل اللہ، ان کہتے ہیں بارے میں، اباؤٹ یا سے، تو سبیل اللہ، اللہ کی سبیل سے کیوں روکتے ہو، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کو روکتے ہو، من آمنا، جو ایمان لے آئے، تم ایمان والوں کو جو ایمان لے آئے ہیں کیوں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی۔ اب یہ جو بات ہے نا، تبغونہا عوجا، یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے وہ روکتے ہیں ایمان والوں کو،
تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں، یعنی کہ اس سبیل میں. ہا جو سبیل کا ورڈ ہے نا، مؤنث مانتے ہیں اس کو عرب، تو سبیل چونکہ مؤنث ہے تو ہا کی ضمیر آئی. تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو یا تم ڈھونڈتے ہو اس میں، یعنی کہ اس اللہ کے راستے میں. عوجا، یہ ہے کہ وہ ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، یعنی کہ یہ ایک کام ساتھ ساتھ تم کر رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے تم کیوں اللہ کے جو مومن لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں ان کو تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو. تبغونہا عوجا، اور تم کیا مطلب یہاں پہ اور نہیں ہے بات، اگلا جملہ ہے یہ تبغونہا عوجا، کہ تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجا، ٹیڑھا پن، ایسا ٹیڑھ جو آپ کی دماغ میں ہوتا ہے، سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ بس شکوک و شبہات پیدا کر دیں کسی چیز کو. اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے نا تو آپ کو وہ چیز خود بخود ہی ٹیڑھی یا غلط لگتی ہے نا، اگر آپ کے ذہن میں کیڑا آ جائے. تو یہی وہ کرتے تھے، اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، کوئی پروپیگنڈا کرنا، اور یہ بتانا کہ یہ کیسا حکم تمہارا رب دے رہا ہے، یہ کیسی بات تمہارے قرآن میں آ گئی. اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے راستے میں وجہ ٹیڑھ تلاش کرنا تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھ. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو. پہلے ہم نے کیا بات کی تھی اس سے پہلے والی آیت میں؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ. اب اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اور تم شہید ہو، تم خود گواہ ہو. تم اچھا بھلا جان بوجھ کے گواہی کس چیز کی تھی؟ یعنی کہ وہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، سچے نبی کے طور پر آئیں گے، اللہ کا کلام لے کے آئیں گے. یہ سب چیزیں ان کو پتہ تھا، شہید تھے، گواہ تھے. ان میں سے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی کیوں وہ یہ کام کر رہے تھے؟ تو اللہ نے اسی کا حوالہ دیا، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم تو گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. دیکھیں تعملون پھر سے آ گیا، عمل اور شہید، شہادت کی بات پہلی آیت میں تھا وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، اب یہاں پہ ہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون، اور نہیں ہے اللہ بغافلن. یہ جو با ہے زائد ہے با، اور زائد با جب بھی آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تاکید پیدا کر دیتا ہے. تو ہرگز غافل نہیں ہے اللہ عما تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو. یہ دو باتیں ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ پکارو انہیں، تو یا اہل کتاب کہہ کے انہیں پکارو اور پوچھو لما تکفرون. تو یہ دو آیتیں ہو گئیں ایک جیسی، ان کو یاد رکھنا ہے. اور پھر اگلی آیت یا ایھا الذین آمنو، اب تمام ایمان والوں کو ایک طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے. اہل کتاب ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن مخاطب کن کو؟ ڈائریکٹلی کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ایمان والوں کو ان کے ایمان کا حوالہ دے کے ان کو پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے یہ کیا، ان تطیعو، اگر تطیعو، تم نے اطاعت کی. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ خوشی خوشی کوئی کام کرنا ہے نا. تم نے اگر اطاعت کی، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کن کی اطاعت کی؟ یہ پوری ایک لائن ہے، پورا فریز آپ نے یاد رکھنا ہے. فریقا من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے اس میں سے ایک فریق کی اگر تم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا فریق ہے؟ تمام اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، تمام وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ان میں سے ایک فریق کی بات ہو رہی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے علماء اور جو لیڈرز تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے انہیں فالو کیا، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، خوشی خوشی ان کے پیچھے گئے، خوشی خوشی ان کی بات مانی. ٹھیک ہے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان کی یردوکم، وہ رد کر دیں گے تمہیں، وہ مرتد بنا دیں گے تمہیں. مرتد میں بھی را دال کا ہی روٹ ہے. وہ تمہیں لوٹا دیں گے، رد کر دینا، پیچھے کر دینا، وہ تمہیں لوٹا دیں گے. بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کیا کر کے؟ کافرین بنا کے تمہیں پلٹا دیں گے. تو یہ ایک بہت ہی کھلی بات
آرام سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی تمام مومنوں کو کہ اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اطاعت کی، خوشی خوشی ان کی بات مانی، ان کے پیچھے لگ گئے، تو پھر وہ تو تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ یردوکم، یہ نا شرط ہے، اگر تم نے اطاعت کی، اور یہ جواب شرط ہے، یردوکم، وہ پلٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین بنا کے۔ یہ یاد رکھنا ہے کافرین کو، اور بہت ہی سملیرٹیز ہیں ساری آیتوں میں، اور ان کی کنٹینیوٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی حضرت ابراہیم سے، اس سے پہلے حضرت اسرائیل کی بات آئی تھی کہ حضرت اسرائیل نے جو اپنے اوپر اپنے نفس پہ کچھ چیزیں حرام کر لی، اس کو ہی فالو کرتے کرتے بنی اسرائیل نے اپنے آپ کے اوپر حرام کر دی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو تورات لے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تو پھر بیت اللہ کا ذکر آیا۔ بیت اللہ کی ہم نے 4 پراپرٹیز پڑھی، مبارکن ہدن للعالمین فیہ آیات بینات من دخلہ کان آمنا، ہے نا، یہ 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے بیت اللہ کے بارے میں، اور ساتھ ہی بیت اللہ کے ذکر آیا تو ہم نے حج کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ ہے حج البیتی، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کبھی یہ حج البیتی ہے، کبھی حج البیتی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ الحج ال کے ساتھ اب آتا ہے تو ہا کے اوپر زبر ہوتی ہے، حج البیتی الگ سے ہے، اور کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں جب ذکر آتا ہے بیت اللہ کے حج کا تو حج البیتی کا ورڈ آیا ہوا ہے، تو دونوں کا مطلب سیم ہی ہے، حج بھی اور حج بھی۔ اور من استطاع الیہ سبیلا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ جس میں استطاعت ہے اس راستے کی طرف جانے کی، یعنی کہ جو بھی اس سفر کو جانے کی جس میں استطاعت ہے، اس کے لیے اللہ مطلب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ جو ہے نا ورڈ، اس کو خیال رکھنا ہے۔ اور جو اس کا انکار کرے گا، یعنی کہ بیت اللہ کا انکار، حج کا انکار، اللہ کی تمام آیتوں کا انکار، کیونکہ اللہ کی آیت ہے نا، اللہ نے ایک حکم دے دیا، تو جو وہ اس کا انکار کرے گا تو وہ یہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ بے شک بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کا حج کرے نہ کرے، کوئی اس کی بات مانے نہ مانے، اللہ غنی ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں بالکل ایک جیسی، اس کو یاد رکھنا ہے، لما تکفرون لما تصدون کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، کرنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے سوال کرو یا اہل کتاب کہہ کے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا والی آیت ہے، اور اس میں کیا بات ہے کہ اگر تم نے فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان کی اطاعت کی، یردوکم، وہ پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پلٹا دیں گے، کس میں؟ کافرین میں پلٹا دیں گے، یعنی کہ کافر بنا کے چھوڑیں گے اگر تم نے ان کی اطاعت کی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔